Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं बायोग्राफ़ी बताना चाहता हूँ वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत जो कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब हैं उनके बारे में है। तो इसको आप लोग सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के बारे में मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कहाँ पर वो पैदा हुए, उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, किस तरह से वो सियासत में आए और किस तरह से उनकी वफ़ात हुई, ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो जब हम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के बारे में बात करते हैं तो मुअर्रिख को ये लिखना पड़ेगा कि एक शख्स जो दोनों टांगों से माजूर था, व्हील चेयर पर बैठता था और नामों से रिसालत का दिफा करते करते जो इस दुनिया से जा चुका है और जनाब इज़्ज़त माब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर हो चुका है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर अपनी जान दे चुके हैं। और आए परवरदिगार आलम, हम गवाह हैं कि इसने ज़िंदगी तेरे हबीब की नामूस की खातिर, और आए परवरदिगार इसे ना तो इक़्तिदार की हवस थी, ना हुक्मरानी की, और इसका जितना भी जलाल है तेरे नबी की इज़्ज़त की खातिर था। वो तलख जुमले सिर्फ़ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खातिर कहता था। और इस दौर की वो अज़ीम शख्सियत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब थे, जिनके हर जलसे में ये नारे और जुमले दोहराए जाते थे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब हम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की बात करते हैं तो उनकी पैदाइश 22 मई 1966 को अटक के इलाके पिंडीगेब में पैदा हुए। तो अल्लामा साहब ने इब्तदाई तालीम अपने गांव से हासिल की और 1974 में वो दीनी तालीम के हसूल के लिए घर उनको छोड़ना पड़ा और जामिया मस्जिद ईदगाह जेहलम में दाखिला लिया। और वहाँ आपके जो उस्ताद थे उनका नाम था हाफिज़ ग़ुलाम यासीन, जिन्होंने अल्लामा साहब को हिफ्ज़ कुरान पाक कराया। और अल्लामा साहब ने 4 साल की उम्र में 4 सालों में जो है वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। और जब आपने कुरान हिफ्ज़ की लिया उस वक्त 1978 का जो साल था वो जारी था। और इसी तरह से आपने दरस निज़ामी के लिए आप जामिया निज़ामिया लाहौर में आपने दाखिला लिया और वहाँ पर आपने दरस निज़ामी किया जो कि 8 साल का होता है। और इसी तरह से वहाँ पर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के जो मशहूर असातिज़ा थे उनके नाम ये हैं। एक जो अल्लामा साहब के उस्ताद थे जिनसे आपने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी थी, उनका नाम था अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी। इसी तरह से मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ नक्शबंदी, जिनसे अल्लामा साहब ने मुस्लिम शरीफ और दाऊद शरीफ पढ़ी थी। इसी तरह अब्दुल रशीद नक्शबंदी, जिनसे आपने कंजुल ईमान और कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा था, वो आपके उस्ताद थे। और इसी तरह अब्दुल हकीम कादरी जो कि बुखारी शरीफ के आपके उस्ताद थे। इसी तरह अब्दुल सत्तार सईदी और भी बेशुमार वहाँ पर आपके असातिज़ा थे जिनसे आपने दरस निज़ामी किया। और 8 साल की तालीम हासिल करने के बाद 1988 में आपकी दस्तार बंदी हुई थी। और इसी तरह से आप दरस निज़ामी कर चुके थे, यानी कि आप मुकम्मल तौर पर आलिम उस वक्त बन चुके थे। अल्लामा साहब ने 1993 में महकमा औकाफ में जो है उनके अंडर एक मस्जिद थी जो कि दाता दरबार के बिल्कुल करीब थी, वहाँ पर आपने खुतबा देना शुरू कर दिया और वहाँ पर आप परमानेंट इमामत करने लगे। इसी तरह से 2006 के अंदर
علامہ صاحب لاہور سے راولپنڈی کا سفر کر رہے تھے کہ گجرانوالہ کے قریب کار ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے نتیجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ جناب دونوں ٹانگوں سے آپ معذور ہو چکے تھے۔ اور اسی طرح سے یہ سوال بہت کامن ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ علامہ صاحب کو کب جو ہے سیاست میں آئے کون سی چیز جو ہے علامہ صاحب کو سیاست میں لے آئی۔ علامہ صاحب اس وقت مشہور ہونا شروع ہوئے جب ننکانہ صاحب کی ایک عورت آسیہ ملعونہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی اور توہین رسالت کے جرم میں اس ملعونہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت کے پنجاب کے جو گورنر سلیمان تسیر تھے اس نے جیل میں جا کر اس ملعونہ کی کھل کر حمایت کی، جس پر جناب ملک ممتاز حسین قادری جو کہ سلمان تسیر کا باڈی گارڈ تھا، اس نے اسلام آباد کے اندر 4 جنوری 2011 کو سلمان تسیر کو مار دیا، اس کو واصل جہنم کر دیا، جس کے نتیجے میں ممتاز حسین قادری صاحب کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل ڈالا گیا۔ اور اس دوران خادم حسین رضوی نے کھل کر ممتاز حسین قادری کی حمایت کی، اور اسی طرح جو حکومت تھی اس دور کی اس نے جناب خادم حسین رضوی صاحب کو محکمہ اوقاف کی مسجد سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا، اور جس کی وجہ سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور اس مسجد کو جس میں پہلے وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے وہاں سے چھوڑ دیا۔ اور آخر کار 29 فروری 2016 کو ممتاز حسین قادری صاحب کو پھانسی دے دی گئی اور شہید کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ممتاز حسین قادری کی شہادت کو پھانسی دیے ہوئے 40واں تھا، تو اس دوران لیاقت باغ راولپنڈی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس طرح باقاعدہ آپ نے سیاست کا آغاز کر دیا۔ آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ ختم نبوت کی شیک میں ترمیم کے خلاف 2017 کے اندر آپ نے لاہور سے اسلام آباد کا لانگ مارچ کیا، اور اسلام آباد کے اندر فیض آباد میں آپ نے دھرنا دیا جو کہ 22 دن تک رہا تھا، اور اس دوران علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس دھرنا میں کامیاب ہوئے تھے، اور اپنے جتنے بھی مطالبات تھے آپ نے حکومت سے منوا لیے تھے۔ اور اسی طرح سے 2018 کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ سے تحریک لبیک پاکستان نام رکھا گیا، اور اس وقت اشرف جلالی جو تھے اس سے آپ نے تھوڑا سا اختلاف ہوا، جس کے نتیجے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ سے آپ نے تحریک لبیک پاکستان اپنی جماعت کا نام رکھ لیا، اور باقاعدہ 2018 کے الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن میں اپنا نام جو ہے اپنی جماعت کا نام تحریک لبیک پاکستان درج کرایا، اور باقاعدہ سے 2018 کے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اور 560 کے قریب علامہ صاحب نے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور پورے پاکستان کے اندر امیدوار کھڑے کیے تھے، اور تقریباً 22 لاکھ ووٹ علامہ صاحب کو ملا تھا، اور علامہ صاحب کی پاکستان کے اندر تیسری بڑی پارٹی تھی جس نے اتنے بڑے ووٹ حاصل کیے تھے 2018 کے الیکشن میں۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف جو ملعونہ تھی آسیہ، اس کو جناب رہا کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں علامہ صاحب نے اور زیادہ دباؤ ڈالا، اور جس کے نتیجے میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، اور آپ کے کارکنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا، اور وہاں سے بے شمار جو ہے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اور اسی طرح سے آپ کو بیرونی دباؤ کا بھی سامنا رہا تھا اپنی زندگی کے اندر، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور حوصلے اور صبر سے کام کرتے رہے اور اپنے مشن پر ڈٹے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر کام کرنے کے لیے تیار تھے، حتیٰ کہ اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کی، اور آپ ایک پکے اور سچے عاشق رسول تھے، اور اپنی حق گوئی اور بے باکی کا نمونہ اور مظہر تھے۔ اور علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو مکمل طور پر عبور تھا،
اور علامہ اقبال کے بارے میں جو ہیں ان کو کہا کرتے تھے علامہ اقبال قلندر لاہوری۔ تو جو بھی شعر پڑھتے تھے اس میں کہتے تھے قلندر لاہوری کا شعر ہے، اور اسی طرح سے اردو پنجابی کے علاوہ آپ کو فارسی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ سن 2018 کے اندر ہالینڈ نے جب گستاخانہ خاکے بنائے نبی علیہ السلام کے، تو آپ نے دوبارہ دھرنا دیا اور مطالبہ کیا حکومت پاکستان سے کہ ہالینڈ کے سفارت خانہ کو بند کیا جائے، اور اسی طرح سے آپ 2020 کے اندر نومبر کے اندر فرانس کے خلاف آپ نے اپنا دھرنا دوبارہ سے شروع کیا، کیونکہ فرانس نے نبی علیہ السلام کے گستاخانہ جو خاکے ہیں وہ شائع کیے، جس پر پوری امت مسلمہ جو ہے ان کے اندر ایک رنج اور غم و غصہ تھا، اور ان کو بہت زیادہ ان کے جذبات کو، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تھی۔ تو اس میں علامہ صاحب نے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے اندر جو فرانس کا سفیر ہے اس کو بھی واپس بھیجا جائے اور سفارت خانے کو بھی مکمل طور پر بند کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے 12 نومبر کو آپ نے ایک بہت بڑے اجلاس سے خطاب کیا، اور اسی طرح سے علامہ صاحب جو ہے ہر لحاظ پر، ہر فورم پر ایکٹیو تھے۔ اگر علامہ صاحب کی ہم بات کریں شادی کی، تو 1994 میں آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ کی اولاد میں آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے نام حافظ محمد سعد اور حافظ محمد انس ہیں، جو کہ اس وقت درس نظامی بھی کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب کی وفات جو ہے وہ جناب جمعرات کو 19 نومبر 2020 کو 64 سال کی عمر میں آپ رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، اور آپ کے لواحقین اور آپ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، آپ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کے بعد جو اسلام کے اندر اسلام کا جو ایک صفوں میں جو خلا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی اچھے اور نیک صالح ساتھی سے جو ناب اس کی کمی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو جامع مسجد رحمت للعالمین کے عقب میں واقع جامع مسجد ابو ذر غفاری میں لاہور کے اندر باقاعدہ دفن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نصیب کرے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید میں اس طرح کی ویڈیو اور اچھے لوگوں کی اور مشہور لوگوں کی بایوگرافی آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتا رہوں۔ تھینکس آف واچنگ۔ اللہ حافظ۔